बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीं माओ और बहनों, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का मुताला करे, गौर करे, अपनी ज़िंदगी में तदब्बुर तफक्कुर करे तो छोटी बड़ी हर एतबार से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को अपनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अनगिनत नेमतें इंसान की ज़िंदगी पर मुहीत हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसका एहसास दिलाते हुए क्या ही बेहतरीन सूरह नहल की आयत में इरशाद फरमाया, कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम उसको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, उसका तुम इहाता नहीं कर सकते। अगर तुम गिनना चाहो, शुरू करो अलिफ से लेकर, तो वो गिनती ख़त्म ही नहीं होगी। अल्लाह की नेमतें इतनी बढ़ बढ़ कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को अता फरमाई हैं कि फिर इंसान उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। उन्हीं नेमतों में से, उन्हीं अजीम एहसानात में से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इंसान की ज़िंदगी पर बिलउमूम और बिलखुसूस पानी की बहुत बड़ी नेमत है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में पानी की अहमियत के बारे में देखिए क्या साफ़ अल्फाज में इरशाद फरमाया कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज़ को, हज़रत इंसान को और हर जानदार चीज़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पानी से पैदा फरमाया है। ये पानी की अहमियत पर दलालत करने वाली आयत है। इसी तरह से दूसरी जगह पर सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, हर चार पाई, हर जी रूह चीज़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पानी से पैदा फरमाया है। मोहतरम हाज़रीन, पानी के बग़ैर इंसान का जीना महाल है। पानी के बग़ैर इंसान जी नहीं सकता। जिन इलाक़ों में, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में और इसी तरह से जिन घरों में पानी नहीं रहता है, इंसान वहाँ पर आबाद नहीं रह सकता, इंसान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इंसान वहाँ पर अपना उठना बैठना चलना फिरना, अगरचे कि कितना आलीशान महल क्यों ना हो, वहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकता। एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं, अंग्रेज़ी मुसन्निफ़, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, कहा कि वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई, जब तक हमारी ज़िंदगी से पानी की यह नेमत ख़त्म नहीं होती, हमारे कुएँ सूख नहीं जाते या हमारे ज़मीन का पानी नीचे नहीं जाता, उस वक्त तक पानी की इस नेमत का हमें एहसास नहीं होता। आज शहर बेंगलुरु में या इसके अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने भी इलाके हैं, खुसूसन हिंदुस्तान में या दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर साल पानी की किल्लत महसूस की जाती है। ये पानी की नेमत का एहसास कब होता है? जब हम नल खोलते हैं और एक लंबे अरसे तक हमारे पास जो है घरों में पानी की जो सहूलत बड़ी आसानी से हमारे नलों तक पहुँचती थी और हमारे हाथ तक ये पानी आता था, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसके लिए तगोदो करनी पड़ती है, कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए वक्त लगाना पड़ता है। तो इंसान को उस वक्त एहसास होता है कि ये पानी की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कितनी अजीम नेमत हमें अता फरमाई है। आप इससे पहले ज़माने में देखिए, अभी हम अगर हिजरी कैलेंडर के एतबार से देखें तो शव्वाल के महीने से गुज़र रहे हैं। माह शव्वाल, ये माह शाबान के महीने से हम गुज़र रहे हैं। शाब का माना आता है बिखरना, आपस में एक दूसरे का अलग होना। अरब उस ज़माने में शाबान का जब महीना आता था तो बड़ी तंगी आती थी, पानी की बड़ी किल्लत होती थी। ऐसे मौके पर अरब के लोग जो है इधर उधर बिखर जाया करते थे, पानी की तलाश में निकलते थे, पानी ढूंढने के लिए और पानी का इंतज़ाम करने के लिए निकलते थे। आज शाबान का महीना हमारे दरमियान आया है, अरब के वो हालात, जबकि उस वजह से शाबान का नाम रखा गया था, आज भी हमारे पास ये हालात पैदा हो चुके हैं कि हम पानी की तलाश में इधर उधर निकलते हैं, पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं। पानी की किल्लत हमारे पास जो है बड़े कसरत से महसूस की जा रही है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, किसी ने बड़े दानिश्वर ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जंगें जो होती हैं ज़मीनों की वजह से या अपनी करेंसी की वजह से या दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, कई जंगें हुई, अब अगर तीसरी जंग अजीम होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तो किसी ने कहा कि वो पानी की वजह से हो सकेगी। पानी की इतनी किल्लत दुनिया में महसूस की जा रही है। हाज़रीन मोहतरम, जब इसकी वजूहात लोगों में पूछी जाती हैं कि क्या वजह है कि जो पानी अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है धीरे धीरे इंसानों से दूर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो लोगों के अपने अपने तबसरे होते हैं, दानिश्वरों के अपने अपने ख्यालात होते हैं, लोग अपने अपने एतबार से अपनी राय देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि पानी की शिद्दत, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, बाज़ लोग कहते हैं कि आबादी बहुत बड़ी हो चुकी है, लोग बहुत कसरत से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि पानी जमा होने का जो इंतज़ाम है वो इंतज़ाम सही एतबार से हुकूमत नहीं कर रही है, हर जगह सख्त से सख्त रोड बनाए जा रहे हैं,
پانی زمین میں جانے کا نظام نہیں ہے۔ حاضرین محترم، میں آپ کو کچھ واقعات ایسے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم کرنے کے لیے آئے تو سخت پتھر سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کا ہمارے لیے انتظام فرماتا ہے۔ یہ جو اسباب ہم دنیاوی اعتبار سے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کر کر اسی پر منحصر ہوتے ہیں، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم صرف اس اعتبار سے سوچیں کہ پانی ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں ہے کہ حکومت ہمارے لیے انتظام نہیں کر رہی ہے، پانی ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے، پانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہر طرف بور ڈالے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ آئیے، پانی کا منتظم کون ہے، پانی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں ان آیات کو پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء، یہ اللہ کی ذات ہے جو بندوں کو پانی دیتی ہے، پانی میسر کرانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتی ہے، فاخرج به من الثمرات، اور اسی پانی سے جو ہے پھل نکلتے ہیں، رزقا لکم، اور یہ پانی تمہارے لیے رزق کا سبب بنتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ سورہ ہجر میں اللہ نے کہا، وہی ذات ہے جو وزنی بوجھل بادلوں کو آسمان پر ٹھہرا کر رکھتی ہے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی بادلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے پینے کا پانی نازل فرماتا ہے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اس پانی کو تم جمع نہیں کر سکتے، اس پانی کو تم اپنے پاس روک نہیں سکتے، اس کی طاقت، اس کی قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہے اس پانی کو روک سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہے اس پانی کو دوڑا سکتا ہے اور وہاں سے پانی کو ختم کر سکتا ہے۔ وما انتم لہ خازنین، تم اس پانی کو جمع نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اللہ نے اتنی طاقت نہیں رکھی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے کہا، الم تر ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے، انزل من السماء ماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا، فتصبح الارض مخضرۃ، اس پانی سے زمین سبز و شاداب ہوتی ہے، زمین ہری بھری ہوتی ہے اور اس سے اناج اور تمہارا رزق نکلتا ہے۔ فإن اللہ لطیف خبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا باریک خبر گیر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن اللہ لہو الغنی الحمید، وہی اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وہی اللہ کی ذات ہے، وہی رب تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑے بہترین مقدار میں پانی کو نازل فرماتی ہے۔ مقدار کا مطلب اتنا پانی کہ انسانوں کے لیے وہ آسانی سے استعمال کے لیے آ سکے، ایسا بھی نہیں کہ اتنا پانی نازل کر دیا گیا کہ انسان وہ پانی کو کنٹرول نہیں کر سک رہا ہے اور اپنے پاس بچا کر نہیں رکھ سک رہا ہے، اور وہ پانی انسان کے لیے بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ پانی کثرت سے جب آتا ہے تو انسان کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقدار میں پانی کو نازل فرماتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ذات ہے جو زمین میں پانی کو بچا کر رکھتی ہے، زمین میں پانی کو روک کر رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس آیت سورہ مومنین کی آیت ہم تمام کو تلاوت کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا، وہی ذات ہے جو وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے دے، اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے پانی کے حصے کو کہا کہ اس گھر سے نکل جائے، اس علاقے سے نکل جائے، اس بستی سے پانی ختم ہو جائے، تو وہ پانی وہاں سے نکل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور پھر انسان کو پانی میسر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو پانی ہمیں میسر کرانے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پانی کا منتظم ہے۔ سورہ فرقان کی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو سب سے پہلے خوش و خرم ہوائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درمیان بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین پاک پانی تمہارے لیے نازل فرماتا ہے۔ کیوں؟
لنحیی بہ بلدۃ میتا، جو مردہ زمینیں ہیں وہ زمینیں زندہ ہو جائیں، جو مردہ جانیں ہیں وہ جانوں کو پانی مل سکے، جن کے حلق سوکھ چکے ہیں، جن کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین میں جمع کر رکھتا ہے تاکہ انسان اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، کہ یہ پانی سے انسان، چرند پرند، ہر مخلوق فائدہ اٹھا سکے۔ حاضرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پانی کا انتظام کرنے والی ہے۔ یہ ہم جو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں زمین میں پانی نہیں ہے، فلاں زمین میں پانی نہیں مل سکتا، یاد رکھیے پانی کا انتظام یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر سمندر بھی ہو، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو پینے کا پانی میسر نہیں فرما سکتا۔ پانی کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ سے یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ پانی زمین میں جاتا ہے اور یہ پانی ہمارے لیے آسانی سے میسر ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ ہمارا عمل اچھا ہوگا، اگر ہم معاشرتی اعتبار سے نیک اور صالح ہوں گے، ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، شرک سے بیزار ہوں گے، استقامت کی راہ اختیار کرتے ہوں گے، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو ہمارے لیے آسانی سے میسر فرماتا ہے۔ وہیں پر اگر انسانیت کی ایک بڑی جماعت اس پانی کو لے کر بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک و بدعات میں ملوث ہوتی ہے، وہ گرمی کا موسم ہو، وہ سردی کا موسم ہو، کوئی موسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے پانی کو نکال لیتا ہے۔ میں آگے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت فرماؤں گا۔ دیکھیے پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ایک چھٹیل میدان سے بھی اللہ پانی کا کیسے انتظام فرماتا ہے۔ آپ اور ہم وہ واقعات جانتے ہیں، بس ایمان کی تازگی کے لیے دو واقعات میں آپ کے سامنے تذکرہ فرماتا ہوں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہ ایک بیابان مکے کی وادی میں آ کر پہنچ گئے۔ مکے کی وادی میں پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں پر نظام مکے کا ایسا ہے کہ پانی پڑتا ہے تو نیچے چلے جاتا ہے، پانی جمع ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم، ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کھانے پینے کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے، تم یہاں پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ صرف ایک مشکزہ یعنی جگ کے برابر پانی ان کے پاس مختصر سا موجود تھا۔ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہاں پر کیسے رہا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہاں سے بس مجھے چھوڑ کر جانا ہے۔ وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اتنا وقت آ گیا کہ حلق سوکھ گئے، بچے کا حلق سوکھ گیا۔ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام دعائیں کر رہی ہیں، ادھر ادھر دوڑ لگا رہی ہیں، آتی ہیں دیکھتی ہیں بچے کی حالت وہی ہے، بچہ رو رہا ہے، پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام صفا کے پاس جاتی ہیں، صفا کے پاس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ ہے جن کے پاس سے تھوڑا پانی لے کر میں اپنے بچے کو پلا دوں، اپنے اس بچے کی پیاس کو دور کر سکوں۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ وہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، پھر دوبارہ وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ بچے کی کیفیت کیا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی موت قریب نظر آ رہی تھی، اتنا وہ اپنے آپ میں پیاس سے ترس رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جاتی ہیں، یہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب سے غریب قسم کی آواز ان کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا وہ اتنی پسند آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی ادا کو دیکھ کر آسمان سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ مکہ کی اس چھٹیل وادی میں، اس پہاڑ کے علاقے میں، اس زمانے میں جبکہ کوئی پانی کا انتظام کرنے والا نہیں تھا، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی، ان کا نیک عمل تھا، ماں کی وہ ممتا تھی کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر اشارہ کرتے ہیں کہ اے حاجرہ، اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ تھوڑا سا ایڑی ہلائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا ایڑی ہلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں سے زمزم کا فوارہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! کون تھا وہاں پر انتظام کرنے والا؟ کون تھا وہاں پر انتظام کرنے والا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے آپ سے تھوڑی سی مٹی نہیں ہٹا سکتا، اس کے پیر ہلنے کی وجہ سے زمزم کا کنواں نکلتا ہے، اور پورا تاریخ اسلام اس کنویں کو لے کر گواہ ہے۔ آج بھی ہم اس بابرکت پانی سے مستفید ہوتے ہیں جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی برکت سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کی ذات ہے پانی کو انتظام کرنے والی۔ میرا وہ آپ کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کا انتظام فرماتا ہے۔
یہ واقعہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی 18 سال بیمار تھے، 18 سال بیمار تھے، اور ان کو چلنے پھرنے کھانے پینے کی تکلیف تھی، کوئی ان کے پاس مددگار نہیں تھا، پوری دولت، پوری بیویاں، پورے خادم تمام کے تمام ان کے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کی بیماری کو دیکھ کر لوگ برداشت نہیں کر سک رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ایوب کو یاد کرو، اور آپ لوگ بھی یاد کریے آج کے ان حالات میں۔ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب سے آواز لگائی، ندا لگائی، بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انی مسنی الضر، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ دوسری آیت میں سورہ صاد میں اللہ نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکالیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایوب علیہ السلام پر رحم آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ کی ان آیتوں کو پڑھ کر ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، یقین کی کیفیت مضبوط ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے کہا ارکض برجلک، اے ایوب تم اپنے پیر کو مارو، یہ دیکھو پھر ٹھنڈا پانی جو تمہارے لیے غسل کے لیے استعمال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظام فرمائے گا، وبارد وشراب، اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نصیب فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وہ کون سی مشینیں تھیں، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی، وہ کون سی طاقت قوت تھی؟ بھائی ایک بیمار انسان ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اور 18 سال سے بیماری کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، اور اللہ نے صرف حکم دیا کہ اے ایوب بس اپنے پیر کو تھوڑا سا گھسو، اللہ ہے جو پانی کا انتظام کرنے والا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پیر کو مارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کے فوارے کو جاری کر دیا، اور وہاں سے پانی کا انتظام ہو گیا۔ حاضر محترم، یہ ایمانی کیفیت کے مخالف بات ہے کہ ہم پانی جب انتظام ختم ہو جائے، ہمارے پانی بور سے نیچے چلے جائے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ حکومت کا صحیح انتظام نہیں ہے، یہ حکومت نے صحیح اعتبار سے پانی کو جمع نہیں کیا ہے، گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے، آبادی کی کثرت ہو چکی ہے۔ یہ کہنا ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اپنے رزق سے متعلق بندوں کے عمل کو جوڑ کر رکھا ہے۔ بندے کو رزق ملتا ہے، اس کے عمل کی بدولت بندے سے رزق چھینا جاتا ہے، اس کے عمل میں کمی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اگر اہل قریہ، اگر اس بستی والے اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکات کے راستے ان کے لیے کھول دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، اور پھر پانی ان کے لیے بڑے وافر مقدار میں نازل فرماتا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عمل کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زبردست پکڑی۔ جنہوں نے اپنے دوسرے اچھے جنوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی جنوں کے اندر بھی یہ احساس ہے۔ انہوں نے کہا سورہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ایک جن دوسرے جن کو نصیحت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اگر ہم مستقیم ہو جائیں، اگر ہم مضبوط ہو جائیں، اگر ہم راہ راست پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین نہ اپنائیں، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اللہ کی ذات ہے جو ہمیں میٹھا پانی، بہترین پانی کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ پانی ہمیں نصیب فرمائے گی۔ اگر ہم نافرمان ہو جائیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں اور بدعات و خرافات شرک میں ملوث ہو جائیں اور پوری کی پوری قوم اللہ کی بغاوت پر اتر جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ لوگ تورات پر قائم رہتے اور انجیل کو اپنی زندگی پر لازم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر بہترین سے بہترین رزق نازل فرماتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے اوپر رزق نازل فرماتا۔ امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما کانوا یعملون، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو
برا عمل کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ڈوبے ہوئے پانی، نیچے گئے ہوئے پانی کو لانے کی قادر ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کہا قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بتلائیے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ان کا پانی زمین کی تہ سے نیچے چلا جائے۔ غور کہتے ہیں کہ پانی اتنا نیچے چلے جانا کہ انسان کی وہاں پر طاقت پہنچ نہ سکے، انسان کی طاقت اس پانی تک پہنچ نہ سکے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی سطح زمین سے نیچے چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی ہے سلطان جو تمہارے پانی کو زمین کے اوپر لا سکے؟ اللہ یأتیکم بماء معین، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے پانی کو اوپر لے کر آنے والی ہے۔ سورہ کہف کی آپ نے آج تلاوت فرمائی، سورہ کہف آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت یہ منشا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کو نیچے لے کر جانا چاہے، تو ہے کوئی طاقت، ہے کسی کے اندر استطاعت اور قوت جو پانی کو اوپر لے کر آئے؟ اس کی بڑی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار انسان بور مارتا ہے، پورے آلات استعمال کرتا ہے، پوری ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، اپنی پوری طاقت، قوت، ہر چیز کو صرف کرتا ہے، اور جہاں پر برابر پانی کا پوائنٹ ہوتا ہے وہیں پر پانی ڈالتا ہے۔ 1600 فیٹ، 2000 فیٹ، 1800 فیٹ پانی مارنے کے باوجود بھی اللہ کی قسم ایک قطرہ پانی نہیں ملتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی پانی جاری کیا جاتا ہے، یہ ہمارے عمل کی بدولت پانی جاری کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں صرف ہیلا بہانہ کر کے اور شکوہ شکایتیں کر کے، حکومت پر اشارہ کر کے نکل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم و ملت کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، اللہ کی طرف بلاتی ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزوں کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کثرت سے ایسے موقع پر استغفار کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہر آدمی کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر ہمیں کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، انفرادی اور اجتماعی گناہ جو ہماری زندگی میں لاحق ہیں ان کو دور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ایسا پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نازل فرمائے گا جو پانی تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے باغات میں وافر مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ سب سے پہلے کثرت سے استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ جو پانی کی نعمت جن احباب کو ملی ہے، جن گھروں میں ملی ہے، جن علاقوں میں ملی ہے، جن بستیوں میں ملی ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، مزید پانی کی سہولت عطا فرمائے گا۔ پانی رکھنے کے باوجود، پانی کی تھوڑی بہت قلت رکھنے کے باوجود ہم ناشکرا پن کریں اور شکوہ شکایتیں کریں اور پھر اسی طرح سے اس کا الزام اللہ کی ذات پر ٹھہرائیں، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی ناشکرا پن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، شکر گزاری کا پہلو ہمیشہ اختیار کرنا ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں پانی کی بڑی قلت محسوس ہوتی تھی تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا یہ عمل رہا کرتا تھا، نماز استسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک بیابان جنگل میں نکلتے، پرانے پھٹے کپڑے پہن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عاجزی بتانے اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ بیابان جنگل میں نکلتے، روتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے پانی طلب کرتے، کیونکہ پانی انسان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع پر ان کو پانی نصیب فرماتا۔ حضرت محترم، ایک چوتھا عمل ہے، جب نعمت ملی ہے اس کو ضیاع بھی نہیں کرنا چاہیے، ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک صحابی وضو بنا رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ پانی میں اسراف سے بچو۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو حکم دیا پانی میں اسراف سے بچو، تو صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی کوئی اسراف ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی وضو بناتے وقت بھی پانی کو اسراف کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے کنارے ہو
نہر کے کنارے ہو تو وہاں پر بھی اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا پانی اس کے لیے استعمال میں آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا سمندر نظر آ رہا ہے، بہت بڑی جھیل ہے، پانی وافر مقدار میں اللہ نے ہمیں بور میں عطا فرمایا ہے، ہماری ٹانکیوں میں پانی ہے، ہمارے لیے کوئی پانی کی قلت نہیں ہو سکتی، ہم جیسے چاہے من مانی استعمال کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی ملی ہے، پانی ملا ہے تو اس نعمت کا احساس ہو اور پھر اس کو اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا ہمارے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا، نہاتے وقت پانی کو چھوڑ دینا اور برتن دھوتے وقت، کپڑوں کی صفائی کے وقت پانی کو وافر مقدار میں استعمال کرنا، یہ بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے۔ حکومت کی طرف سے بھی ہمارے لیے پانی جاری کیا جاتا ہے باہر محلوں میں، اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پانی کو چالو کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی بہتے رہتا ہے بہتے رہتا ہے بہتے رہتا ہے۔ یہ کفران نعمت ہے۔ جب اس طرح کی حرکتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو پھر یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھیرے 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 چھینی جاتی ہیں۔ ایک آخر بات میں ایسے موقع پر بتا کر اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ تکلیف کا موقع ہے، آزمائش کا موقع ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا موقع ہے۔ پڑوسی گھر میں پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں پانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایسے موقع پر بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ساتھی کی مدد کریں، پڑوسی کی مدد کریں، تھوڑا ہو سکے، جتنی طاقت آپ کی استطاعت ہو سکتی ہے اپنے پڑوسی کو پانی دیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایسے موقع پر بخیلی کرنا، ایسے موقع پر ہاتھ کو روک کر رکھنا، اور اسی طرح سے ایسے موقع پر پانی دینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا جبکہ اللہ نے آپ کو پانی عطا فرمایا ہے، یہ بخیلی ہے۔ تکلیف کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہی ایک دوسرے کے مسلمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، خلاصے کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ دنیاوی اسباب کچھ ہو سکتے ہیں، بظاہر جو دنیاوی اسباب ہم دیکھتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر پانی کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ عمل اچھا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ جاری کر سکتا ہے۔ تاریخ میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر ہم نافرمان ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے نافرمانی کرنے والے ہوں گے، تو پھر محترم حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو پانی جو اتنی عظیم نعمت ہے وافر مقدار میں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بوروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کی نعمت کو ہمیں احساس کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن علاقوں میں پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب پانی عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین کرام، جو احباب بھی جن لوگوں کو مدد کر رہے ہیں پانی کے سلسلے میں، اللہ ان کے بوروں میں اور ان کے پانی میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو، بیماری کو دور فرمائیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیں۔ جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لیے قرض کا بہترین راستہ ہموار فرمائیں۔ جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان تمام کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔